inda rabbihim yurzaqun. Think not of those, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. Think not of those who were slain in the way of Allah Ta'ala, who were killed in the way of Allah Ta'ala, for the sake of Allah Ta'ala, as dead. He is alive. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. They have been given food. And in Surah Baqarah, Allah Ta'ala said, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Say not of those who are slain in the way of Allah Ta'ala, for the sake of Allah Ta'ala, as dead. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, whoever is killed for the sake of Allah is martyr. Dying of the plague. Because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, plague is martyrdom for every Muslim. Bukhari Sharif and Muslim. It was narrated that Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, the wife of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, said, I asked the Messenger of Allah about the plague. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, it is punishment for non-believers and it is a mercy for believers. Dying of a stomach disease, you will go to the paradise. If you die with stomach disease, die of stomach disease, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, whoever dies of a stomach disease is a martyr, means shaheed, means will go to the paradise. This hadith is mentioned in Muslim Sharif. Dying because of being crushed by a falling wall or by drowning. Because the Prophet ﷺ said the martyrs are five. The one who dies of plague, the one who dies of a stomach disease, the one who drowns, the one who is crushed by a falling wall, and the one who is martyred for the sake of Allah Ta'ala. If a Muslim woman dies as a result of childbirth, or when she is pregnant, according to which the Prophet ﷺ said, a woman who dies with child is a martyr. She will go to the paradise. This is mentioned in Abu Dawud. Dying to defend one's religion, one's wealth, or one's life. Because the Prophet ﷺ said, whoever is killed defending his wealth, means someone is stealing your money and you are defending. He shoot you and he killed you. You will go to the paradise. Because Prophet ﷺ said, whoever is killed defending his wealth is a martyr, shaheed. Whoever is killed defending his religion is martyr, shaheed. Whoever is killed in self-defense is a martyr, shaheed. This is mentioned in Tirmidhi Sharif and Bukhari. These are the signs of good end. Our Prophet ﷺ reminded us that we have to remember that. ہم لوگوں کو ہر وقت موت یاد رکھنی چاہیے، ہم نے مرنا ہے. چاہے آپ آسمان میں ہو، اسپیس میں ہو یا سمندر کی تہ میں ہو، مرو گے ضرور. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے نیکی کی توفیق ہو جائے. آپ لوگ کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، تو ہم سوچتے ہیں یار پتہ نہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا. اگر اس نے معاف نہ کرنا ہوتا تو تمہیں مسجد میں بلاتا ہی نہ. یہ گڈ اینڈ کی علامت ہے جو آج تم سب مسجد میں بیٹھے. ڈزنٹ میٹر یو آر 40 years old, 50 years old, 60 years old. Inshallah Rahman, Allah Ta'ala will forgive you. Because Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, Allah Ta'ala will use you. What is the meaning of Allah using you? It means He will guide you to do righteous deeds before your death. So if you are offering namaz before your death, it means Allah will forgive you. If you are offering hajj, it means Allah will forgive you. If you are paying zakat, Allah Ta'ala will forgive you. یہ تم جو نیکیاں کر رہے ہو اور تم مسجد میں آ گئے ہو. ایک بندے نے کہا جناب نعیمی صاحب عصر کے بعد دکان کھولنے کا کیا فائدہ؟ فجر میں دکان کھولتے تو فائدہ ہوتا، کمائی ہوتی. تو اب ہم 40 سال کے بعد نمازیں پڑھیں گے، کیا فائدہ؟ وہ پڑھی تو کھولی تو نہ کھولنے تو بہتر ہوئی. تو یہ بات یاد رکھنا
جس کو خدا معاف کرنا چاہتا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ خدا اس کو پھر مرنے سے پہلے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو بس اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میٹھا زیادہ ڈالنا ہے بس، کہ کچھ اور بہتری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جان نکلتی ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ 4 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 فرشتے آگے کھڑے ہو گئے، اس کو بولتے ہیں سن، میں 25,000 مربع میل میں پھر کر آیا، ہر سمندر کو دیکھا۔ توجہ سے جملہ سنیے، بڑے مشکل سے جملے بنتے ہیں۔ میں سارے سمندر پھر کر آیا، میں سارے دریا پھر کر آیا، میں ہر نہر کو دیکھ کر آیا، ہر چشمے کو دیکھ کر آیا، تیرے لیے ایک قطرہ نہیں بچا، تیرے لیے ایک قطرہ نہیں بچا۔ دوسرا فرشتہ بولتا ہے میں پوری زمین کی فصلوں کو دکھایا، میں فوڈ کے ذخیروں کو دکھایا، میں جہاں جہاں کھانا جمع تھا ہر جگہ کو دکھایا، تیرے لیے ایک لقمہ نہیں بچا۔ تیسرا فرشتہ بولتا ہے میں ہر ہوا کو چیک کر چکا ہوں، اب کسی بھی ہوا کے کسی گوشے میں تیرے لیے ایک سانس بھی باقی نہیں ہے، ایک سانس بھی باقی نہیں تیرے لیے، بس تیرا وقت آ گیا۔ اب فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ نیکی کی ہے تو اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے، ورنہ وہ دوری بیٹھ کر عام بندے کے پاس نہیں پہنچتے، وہ دوری سے کام چلا لیتے۔ لیکن جو خاص بندے ہوتے ہیں اسرائیل خود آتے، نبیوں کے پاس لازمی آتے، اور نبیوں کے پاس کیسے آتے؟ جیسے نوکر آتا۔ تمہارے پاس کیسے آتے؟ جیسے جابر آتا۔ فرق ہے دونوں میں، اس لیے نبی کو اپنی مثل مت سمجھنا، یوں آتے جھکتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آ گئے تھے اکڑ کے، کہاں آئے ہو؟ میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ دھڑال کھینچ کے ماری، آنکھ باہر نکال دی، اللہ کے پاس پہنچے، یا اللہ یہ بخاری کی حدیث ہے، کس کے پاس بھیجا؟ جو مرنا نہیں چاہتا۔ کہا تو بولا کیسے تھا؟ کہا میں نے ان سے کہا میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں۔ کہا نبیوں سے ایسے نہیں بولتے، نبیوں سے ایسے نہیں بولتے۔ تو اگر آپ کو کوئی مولوی یہ کہے کہ میں حضور کی مثل ہوں، تو کہا جب تیرا ابا مرا تھا تو اسرائیل آئے تھے دروازے پہ؟ نہیں، تو پھر تو مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نبی جاتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام آ کر یہی کہتے ہیں اللہ شوق مشتاق ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیے، اگر رہنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے کہ کتنا سال رہیں گے۔ یہی جملہ آ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اللہ شوق مشتاق ہے، آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گائے بیل اس کے پشت پر ہاتھ پھیریے، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کو اور زندگی مل جائے گی، اگر جانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا تو میں ہاتھ پھیروں تو نیچے بال آئیں گے تو اتنے سال زندگی مل جائے گی، اس کے بعد؟ کہا جی پھر آخر جانا تو ہے۔ کہنے لگے جب اس وقت جانا ہے تو چل ابھی چلتے ہیں۔ اب یہ سبق سکھانا تھا کہ نبیوں کی بارگاہ میں بڑی ادب سے جاتے ہیں، اسی لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو لینے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آئے تو اندر نہیں آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت میں، دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹانے لگے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز اندر پہنچی، بی بی فاطمہ کہنے لگی کون ہے؟ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، ولیجر ہوں، میں آیا ہوں حضور سے ملنا ہے۔ جاؤ چلے جاؤ، میرے ابو بیمار ہیں، اس وقت مل نہیں سکتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ میں وہی ولیجر ہوں، میں دروازے پہ ابھی کھڑا ہوں، گیا نہیں۔ جاؤ واپس چلے جاؤ، میرے ابو لیٹے ہوئے ہیں، وہ ملنا نہیں چاہتے، وہ نہیں ملیں گے، ابھی بیمار ہیں، جاؤ پھر آنا کبھی۔ تیسری مرتبہ ذرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، کہا کون؟ میں وہی ولیجر ہوں، میں گاؤں کا رہنے والا، آیا ہوں حضور سے ملنے۔ تم جاتے کیوں نہیں؟ آواز کا بلند کرنا تھا، حضور کی آنکھ کھلی، بیٹی کس سے لڑ رہی ہو؟ کہا حضور دروازے پہ کوئی ولیجر آیا ہے ملنے کے لیے، کہتا ہے کہ میں نے حضور سے ملنا ہے۔ میرے نبی نے اپنی آنکھ کھولی جو نبوت کی تھی، نبوت کی آنکھ کھول کے دیکھا تو کہا دروازے پہ ولیجر نہیں بیٹی اسرائیل کھڑا ہے، وہ گاؤں کا بندہ نہیں ہے، وہ تو اسرائیل ہے، وہ تو ماں کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، وہ تو بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، باپ کے ہاتھ میں بیٹا دم توڑ دیتا ہے اور وہ بیٹے کی جان لے کے چلا جاتا ہے۔ تیرے پردے کی لاج ہے کہ اندر نہیں آ رہا، یہ نبی کا مقام ہے۔ تو اسرائیل آپ لوگوں سے یا مولوی سے نہیں پوچھتا میں آؤں اندر، نہیں، مولوی جہاں ہوگا کھینچ لے گا اس کو، مولوی کو مار دے گا، تو اس لیے مولوی نبی کی مثل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں
ولی کامل اسرائیل علیہ السلام